प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों को आज निरंतर 37 वर्षों से धर्म क्या है, मत पंथ मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है आदि आदि पर बोलता आया हूँ। समय समय पर कुछ वीडियो, कुछ लेखनी के माध्यम से भी जानकारी देता और कराता आया। आज मैं एक कुरान की अनोखी बातों को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ कि कुरान में 30 सिपारा हैं, 114 सूरतें हैं और 6666 आयतें हैं। जिस कुरान को लोग कलामुल्लाह कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान बताते हैं, आसमानी किताब बताते हैं, अल्लाह का बोला हुआ कलाम बताते हैं, उन्हीं कुरान में से एक अनोखा सूरा है सूरा 12, जिसको सूरा यूसुफ के नाम से कुरान में ही अंकित है। मैं चाहूँगा कि जिसमें 111 आयतें हैं और इसमें क्या क्या बताया गया है, इसी सूरा को अल्लाह ने किस्सा के रूप में बयान किया है। किस्सा बता, हालांकि पूरी कुरान तो किस्सा ही है, लेकिन ये एक अनोखा किस्सा है और यहाँ अल्लाह ने खुद कहा ये किस्सा मैं तुम्हें बयान कर रहा हूँ, जिस किस्से से तुम गाफिल थे, नहीं जानते। आइए ज़रा मैं इसका सीरियल आप लोगों को देना चाहूँगा। पूरी सूरा में क्या बताया, आज इसकी शुरुआत है, कई भागों में मैं आप लोगों को दूंगा। आज ये प्रथम भाग है, पहला भाग है सूरा यूसुफ का, सूरा नंबर 12 और पारा नंबर भी 12 ही है। इसमें जो किस्सा सुनाया गया है, अल्लाह ने इसमें साफ तौर पर बताया कि मैं एक मनोरम किस्सा बयान कर रहा हूँ या मनोरम किस्सा बयान किया जा रहा है, जिस किस्से को तुम नहीं जानते थे, जिस किस्से से तुम गाफिल थे, अनजान थे, वो किस्सा बयान किया जा रहा है इस सूरत में। किस सूरत में? सूरा यूसुफ में। यूसुफ एक व्यक्ति का नाम है, एक पैगंबर का नाम है, और वो मैं बाद में बताऊंगा क्या है, कौन है, कैसा है। उसी का किस्सा यहाँ बताया गया है। पहला सूरा हूद में ही आप लोगों ने देखा कि अल्लाह का फरिश्ता हज़रत जिब्राइल आकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम को सूचना दी थी। ये इब्राहीम यूसुफ के परदादा हैं, बाप के भी बाप हैं, और उन्हें ये सूचना दी थी कि तुम्हारा घर एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बेटा का नाम इसहाक होगा, और उसके घर भी जो पैदा होगा बेटा, उसका नाम याकूब होगा। ये पहले मैं आप लोगों को यहाँ तक बता चुका था। इस सूरा यूसुफ में हज़रत याकूब जो उनके पिता थे और उनके बेटों की कहानी बताई जा रही है। हज़रत याकूब के 2 पत्नियाँ थीं। हज़रत याकूब अपने मामा के 2 बेटी से शादी की थी, लाया और राहिल नाम था जिन लोगों का। वो भी बड़ी लंबी कहानी है। यानी याकूब अपने मामा के घर बकरी चराया करते थे। उनके मामा के छोटी लड़की जो देखने में खूबसूरत थी, उससे इनका मन मिल गया, उनसे शादी करना चाहा। तो मामा ने कहा कि बड़ी के रहते हुए छोटी से शादी करना ये तो कानून के खिलाफ है, इसलिए बड़ी को शादी कर अगर करना है तो 7 साल बकरी चराने के बाद याकूब ने अपने मामा की बड़ी वाली लड़की से शादी की। उसने कहा कि नहीं, मैं छोटी से करना चाहता हूँ। तो मामा ने कहा कि और 7 साल बकरी चरा, और 7 साल बकरी चराने के बाद छोटी से भी शादी करी।
جبکہ ان دنوں میں ایک ساتھ 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا جائز تھا، یعنی ایک پروش 2 بہنوں کو، سگی بہن کو شادی کر سکتے تھے، آج منع ہے۔ اللہ کو اس سمے عقل نہیں تھا کہ یہ اچت نہیں ہے، ہم کو منع کرنا پڑے گا، اللہ کو اس سمے یہ بات یاد نہیں آئی تھی، آج منع کر دیا ہے۔ تو یہ وہ یعقوب کی جو 2 پتنیاں تھیں، اس میں ایک کے پاس 10 لڑکے تھے اور ایک کے پاس 2 لڑکے تھے، لیکن یہاں ایک کا نام چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑا یہ میں نہیں جانوں، میں سب قصہ آپ کو پوری بتاؤں گا۔ تو ان کے گھر ایک پتنی کے جو 2 سنتان ہوئے اور ان کا نام یوسف اور بنیامین تھا، اور دوسری پتنی کے سنتانیں جو ہوئے یوسف سے وہ عرشا کرتے تھے، جن کو اور 10 بھائی تھے، عرشا کرتے تھے، حسد کرتے تھے اور یوسف کو مارنا بھی چاہتے تھے۔ اس سورہ میں انہیں یوسف کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی پرشنسا میں، یعنی اس سورہ کی تعریف کیا ہے، سورہ کا گن کیا ہے، اس کے افضلیت کیا ہے، اس کا پرشنسا کس طریقے سے کیا ہے اس سورہ میں ابن کثیر میں یہ لکھا ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے انویائیوں کو یہ سورہ سکھاؤ، جو مسلمان اسے پڑھے یا اسے اپنے گھر والوں کو سکھائے، وہ اپنے سمپرک کے لوگوں کو سکھائے، وہ اللہ تعالیٰ سکرات کی موت دے گی ان کو، اور اسے اتنی قوت بخشے گا اللہ کہ وہ کسی مسلمان سے عرشا نہ کرے گا، کسی مسلمان سے عرشا نہ کرے گا۔ یہ ابن کثیر بتا رہا ہے کہ اس سورہ کی یہ فضیلت ہے۔ کس سورہ کی؟ سورہ یوسف کی۔ اگر اس سورہ یوسف کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے پڑھنے والا کسی مسلمان سے عرشا نہیں کرے گا، تو کم سے کم پاکستان والوں کو اللہ کو پڑھا دینا چاہیے تھا۔ پاکستان والوں نے نہیں جانا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا ایک ورنن ابن عساکر میں لکھا ہے کہ یہ پرمانک ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النبوت میں یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ سورہ سنی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے اس میں بہقی نام کی ایک کتاب ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ جب یہودیوں نے سنی تو وہ مسلمان ہو گئے، لیکن آج اس سورہ کو سن کر کے کوئی مسلمان نہیں ہو رہا ہے۔ کیا کارن ہے وہ تو اللہ ہی جانے، کیونکہ ان کے بیان بھی وہ واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا تھا کہ وہ روایت کلبی کی ابو صالح سے اور ان کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے ورنن ہے۔ کیا بتایا کہ یہ تفسیر سورہ یوسف، اس کی فضیلت میں آپ لوگوں کو سنایا۔ اب شروع کرتا ہوں اس سورہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا مہربان ہے۔ میں شروع نہیں کر رہا ہوں، شروع کرنے والے نے کر لیا ہے۔ آگے کیا بتایا؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما وحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ ابن کثیر میں اس کا ارتھ جو لکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ یہ ہے روشن کتاب کی آیتیں۔ اس کتاب کو روشن کتاب کہا گیا ہے، قرآن کو۔ یہ ہے روشن کتاب کی آیتیں، یقیناً ہم نے آپ اس عربی قرآن کو نازل فرمایا۔ شبد پر دھیان دینا، ہم نے آپ پر اس عربی قرآن کو نازل فرمایا۔ عربی زبان میں ہے یہ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شبد آیا۔ عربی زبان میں اسی لیے نازل کیا کہ آپ کی مادری زبان عربی ہے، آپ صحیح سمجھ سکو، عرب والوں کو سمجھا سکو۔ یہاں پر انہیں فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کو اس عربی قرآن کی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔
کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ جس پر یہ قرآن نازل ہوئی، تم سمجھ سکو۔ اگر ایک ویکتی کو نردشٹ کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کو سمجھانے کی بات اللہ نے کی ہے، تو دنیا والوں سے اس کا کیا واسطہ، کیا تعلق ہے؟ آگے دیکھیے، ہم آپ تیرے سامنے بہترین قصہ بیان پیش کر رہے ہیں۔ بہترین قصہ یعنی اس سے اور کوئی بہترین قصہ ہوتا ہی نہیں۔ تیری جانب اس قرآن کو اپنی وحی کے ساتھ نازل فرمانے سے، وحی مانے پیغمبر پر جو سندیشہ آیا اس کا نام وحی ہے۔ پیغمبروں پر جو سندیشہ اللہ بھیجتے ہیں اس سندیشہ کا نام وحی ہے۔ سوچنا سمجھیے، جو کچھ بھی سمجھنا ہو سمجھیے، اللہ کے دوارا بھیجا ہوا پیغمبروں سے جو سندیشہ ہے اس کا نام وحی ہے۔ نازل فرماتا ہے یقیناً تو اس سے پہلے بے خبر تھا، یقیناً اس سے پہلے تو بے خبر تھا۔ کس سے؟ جو قصہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، اس قصے سے تو بے خبر تھا۔ میں اس قصہ کو اس قرآن میں اپنی زبان میں نازل فرما رہا ہوں۔ یہاں جو لکھا ہے کہ سورہ یوسف آیت نمبر 1، 2، 3 کا ارتھ ہے، یہ ہے روشن کتاب کی آیتیں، یقیناً ہم نے آپ پر اس عربی قرآن کو نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ ہم اب تیرے سامنے بہترین قصہ بیان یا پیش کرتے ہیں، تیری طرف اس قرآن کو اپنی وحی کے ساتھ نازل فرماتے ہیں، یقیناً تو اس سے پہلے بے خبر تھا۔ اب اس کی تعریف میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ آیت کیوں اتری، کیوں نازل کیا اللہ نے؟ تو ابن کثیر میں اس کو یہ درشایا گیا ہے کہ تعارف قرآن زبان اللہ الرحمن، دنیا والوں شبد پر دھیان دینا۔ یہاں ابن کثیر میں کیا لکھا ہے؟ ابن کثیر وہ بھاشا ہے جو سبھی بھاشوں سے معتبر ہے، یعنی اوتھینٹک ہے۔ ابن عباس سب سے پہلا بھاشا ہے، لیکن اس نے اس ابن عباس کا بھی ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے۔ یہ زبان کس کا ہے؟ یہ کلام الرحمن ہے، رحمان کی کلام ہے۔ اب رحمان کی کلام ہے، میں بعد میں بتاؤں گا کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 1، 2، 3 سورہ جو میں بولا کہ سورہ بقرہ کی یہ تفسیر کی شروع میں حروف مقطعات، یہ جو الف لام میم بتائے گا، یہاں الف لام را ہے، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کا ارتھ حضرت محمد صاحب تک کو معلوم نہیں تھا، کسی بھی دنیا والوں کو اس کا عطا پتہ نہیں ہے، نہیں جانتے کہ بخش گزر چکی ہے۔ اس کتاب یعنی قرآن شریف کی یہ آیتیں بہت واضح، کھلی ہوئی اور خوب صاف ہے، بہم چیزوں کی حقیقت کھول دیتی ہے۔ یہاں پر تل کا معنی ہے کہ خدا کی ہے، جو کہ عربی زبان نہایت کامل اور مقصد پوری کی طرح واضح کرنے والی اور وسعت و کثرت والی ہے۔ اس لیے یہ پاکیزہ تر کتاب اس بہترین زبان میں افضل تر سورہ پر فرشتوں کے سردار فرشتے کی سفارش میں تمام روئے زمین کے بہترین وقت میں نازل ہو کر ہر ایک طرح کے کمال کو پہنچے، تاکہ ہم ہر طرح سوچ سمجھ سکیں اور اسے جان لو۔ ہم بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی واقعہ بیان کر فرماتا ہے اس پر تو یہ آیت اتری، اور روایت میں ہے کہ ایک زمانے تک قرآن کریم نازل ہوتا گیا اور آپ صحابہ کے سامنے تلاوت فرماتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، حضور کوئی واقعہ بھی بیان ہو جاتا تو اس پر یہ آیتیں اتری۔ یعنی صحابی حضرت محمد صاحب کے جو ساتھی سنگی تھے، انہوں نے حضرت محمد صاحب سے فرمایا تو اس کے بنا پر یہ آیت اتری، اس پر یہ آیتیں اتری۔ پھر کچھ وقت کے بعد کہا، کاش
کہ آپ کوئی بات بیان فرماتے، اس پر یہ اللہ نزل احسن الحدیث اتری اور بات بیان ہوئی۔ روشن کلام کا ایک ہی انداز دیکھ کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بعض سے اوپر کی اور قرآن سے نیچے کی کوئی چیز ہوتی، یعنی واقعہ اس پر یہ آیتیں اتری۔ پھر انہوں نے حدیث کی خواہش کی، اس پر آیات اللہ نزل یہ اتاری۔ بس قصے کے ارادے پر بہترین قصہ اور بات کے ارادے پر بہترین بات نازل ہوئی۔ اس جگہ جہاں کہ قرآن کریم کی تعریف ہو رہی ہو اور یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اور سب کتابوں سے بے نیاز کر دینے والا ہے، مناسب ہے کہ ہم مسند احمد کی اس حدیث کو بھی بیان کر دیں، جس سے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو کسی اہل کتاب سے ایک کتاب ہاتھ لگ گئی تھی، اسی لیے اگر حاضر حضور ہوئے اور آپ کے سامنے اسے سنانے لگے، آپ سخت غضبناک ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اسے خطاب کے لڑکے، کیا تم اس میں مشغول ہو کر بہک جانا چاہتے ہو؟ اس قسم کی جس کے ہاتھ میں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کو نہایت روشن اور واضح طور پر لے کر آیا ہوں۔ تم ان اہل کتاب سے کوئی بات نہ پوچھو، ممکن ہے کہ صبح وہ صحیح جواب دیں اور تم ایسے جھٹلا دو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط جواب دیں اور تم اسے سچا سمجھ لو۔ سنو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ اگر آج خود حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی سوائے میری تابعداری، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی میری تابعداری کرتے، یہ حضرت مولانا صاحب فرما رہے ہیں۔ تابعداری کے لیے تابعداری کے سوا ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہ تھا۔ اس ایک اور آیات میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے آپ سے کہا کہ بنو قریظہ قبیلہ کے میرے ایک دوست نے توریت سے چند جمع باتیں مجھے لکھ کر دی، تو کیا میں انہیں آپ کو سناؤں؟ آپ جھڑک گئے اور بہت سخت ناراض ہوئی۔ تو یہاں یہ دیکھتے ہیں، یہ قرآن جسے اللہ کی کلام بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو آسمانی کتاب اور اپنی عربی زبان میں دیا، جو عربی بھاشا کے لوگ ہیں ان کے لیے دیا، یہ قصہ بیان کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے تو سمپورن وشو کا ہے اتوا کسی ایک قوم یا ورگ وشیش کے لیے یا استھان وشیش کے لیے ہے؟ استھان وشیش کے لیے، ملک والوں کے لیے اس لیے ہے کہ دنیا کے سبھی لوگ عربی زبان والے نہیں ہیں، عربی زبان میں نہیں بولتے ہیں۔ ایک قوم وشیش کے لیے دیا ہے، ایک ملک والوں کے لیے دیا۔ اگر اللہ سمپورن وشو کا نہ ہو کر کسی ایک استھان یا ایک وشیش ملک والوں کو اپنا گیان دے تو کیا اللہ پر پکشپات کا آروپ نہیں لگ رہا ہے؟ جب اللہ کو دنیا کا بنانے والا کہا جاتا ہے اور وہی اللہ عربی بھاشا میں اپنی زبان میں اپدیش دے تو پہلا شبد تو یہ آئے گا کہ اللہ کی زبان کیوں اور کیسی۔ اب یہاں دنیا والے نہیں جانتے اللہ کی زبان ہے، اور اللہ کی زبان یہاں عربی بتایا گیا ہے۔ تو زبان کیا ہے؟ جبکہ ویدک سدھانت، ویدک مانتا کیا ہے؟ ایشور کو یہ لوگوں نے جاننے کا بھی پریاس نہیں ہے۔ کیا پرماتما پر اس سے پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، پرماتما کے پاس روپ، رس، گندھ، شبد اور اسپرش، یہ 5 چیز نہیں ہے۔ کان کا وشے پرماتما کا نہیں ہے، ناک کا وشے پرماتما کا نہیں ہے، آنکھ کا وشے پرماتما کا نہیں ہے، اور منہ کا وشے، زبان کا وشے پرماتما کا نہیں ہے، توچا کا وشے بھی پرماتما کا ہے۔ ان 5 چیزوں سے پرماتما الگ ہے۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی زبان ہے۔ اللہ زبان بولیں گے نا، تو زبان بولنے کے لیے تو زبان چاہیے، اور یہ عربی بھاشا کیا ہے؟ اللہ کی زبان ہے۔
کیا اللہ پر یہ دوش نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ عربی کو چھوڑ کر کسی اور بھاشا کو اللہ جانتے نہیں ہیں؟ یہی کارن بنا کہ مسلمان مرنے کے بعد بھی قبر میں ان کو عربی زبان میں ہی سوال جواب کیا جائے گا۔ اگر اللہ دنیا کے کسی اور بھاشا کو نہیں جانتے ہیں تو کوئی ادھیکار ان کا نہیں رہ جاتا۔ اگر اللہ ہو سکتا ہوگا کنتو پرماتما نہیں، اس لیے میں نے بولا کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ ہو لیکن پرماتما نہیں۔ پرماتما میں اور اللہ میں یہی انتر ہے۔ پرماتما میں بولنے کی زبان کی آوشکتا نہیں ہے، پرماتما بولنے سے الگ ہے۔ وہ رشیوں کے ہدے میں پرماتما نے وید کو پرگٹ کیا ہے، وہ الگ پرکرن ہے، میں آؤں گا کبھی، لیکن یہاں میں نویدن کر رہا ہوں کہ پرماتما کو بولنے کی آوشکتا نہیں ہے، اور یہاں اللہ کو بولنا پڑ رہا ہے، اللہ کی زبان ہے۔ اگر اللہ ہو سکتا ہے کنتو پرماتما نہیں، کارن پرماتما کا کوئی نجی بھاشا نہیں ہے۔ کارن پرماتما کے پاس بولنے اور سننے، دیکھنے، سونگنے، اسپرش کرنے کی آوشکتا نہیں ہے، تتھا ان اندریوں سے، یہ 5 گیان اندریاں میں بولا، ان 5 گیان اندریوں سے وہ پرماتما الگ ہے جسے اللہ جانتا تک ہی نہیں۔ اور جن چیزوں سے یہ ابھی بات جانی جاتی ہے جسے گیان اندری کہا جاتا ہے، اس سے پرماتما الگ ہے، پھر اس کی بھاشا کا ہونا یہ کیوں اور کیسا اچت ہو رہا ہے؟ اس سے بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایشور میں اور پرماتما میں بھید ہے۔ جو آج عقل کے دشمنوں نے یہ سارا بھید جانے بنا دھرم گرو کہلا کر، بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بنا کر کے دیا ہے مراری باپو کے اوپر، اور ایک لڑکی ہے اس کے اوپر، ایک اور مہاتما کو بول رہا تھا تو اپنا چھما پرارتھنا کر کے معافی مانگ لی، لیکن یہ مراری باپو جو یہ اللہ اللہ چلا رہا ہے اور یوگیشور کرشن کو گالی دینے میں اور ان سب کو گالی دینے میں بھی سنکوچ نہیں کیا۔ کل بھائی دھرمویر جی نے، پہلوان دھرمویر جی نے آپ لوگوں کو سنایا اپنے ویڈیو کے مادھیم سے، لیکن میں یہ نویدن کر رہا ہوں کہ اس لیے پرماتما کا نجی کوئی بھاشا نہیں ہے تو اس پر پکشپات کا دوش لگے گا، اس لیے کہ اس کا نجی کوئی بھاشا نہیں ہوتا، بھاشا ہونے کے لیے بولنا پڑے گا تبھی اس کی بھاشا ہوگی۔ جب پرماتما کو بولنا نہیں پڑتا، اس کے جیو نہیں ہے، تو جن کے تو ان کی بھاشا کیوں اور کیسے؟ لیکن قرآن اسے سورہ یوسف میں بتایا ہے کہ اللہ کی زبان عربی ہے، جس زبان میں اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے جسے خود بتایا ہے، یہ باتیں یہ دوش پورن ہے۔ جس پرماتما کا ہاتھ نہیں، پیر نہیں، شریر نہیں، کان نہیں، ناک نہیں، آنکھ بھی نہیں ہے اور جیب بھی نہ ہو، تو وہ پرماتما کیوں اور کیسے بولیں گے یا بولنا کیسے سمبھو ہوگا؟ لیکن قرآن اس چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، اور یہاں اللہ کا زبان، اللہ کی زبان، اللہ کا بھاشا قرآن نے کہہ دیا ہے۔ میں لمبا نہیں کروں گا، یہ پورا 111 آیات کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آج میں 3 آیات کو آپ لوگوں کے سامنے سنایا رکھا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اس قرآن کے مادھیم سے قصہ بیان کر رہا ہوں جس قصے سے تم نہیں جانتے نہیں تھے، جس قصے سے تم غافل تھے، جس قصے سے تمہارا واسطہ نہیں تھا، وہ قصہ میں قرآن کی بھاشا میں اپنی زبان میں سنا رہا ہوں۔ یہ ہے قرآن۔ اس لیے آپ مانو کہلانے والوں کو اچت ہے کہ صحیح ارتھوں میں قرآن ایشوریہ گیان ہونا سمبھو ہے اتھوا نہیں، اس کی پڑتال آپ لوگ سوئم کریں۔ میں تو 2 ٹک میں اب تک یہ کہہ چکا ہوں، پرمانت کر چکا ہوں، سدھ ہو چکا ہے کہ قرآن ایشوریہ گیان نہیں ہے، کیونکہ ایشوریہ گیان میں قصہ کہانی کی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہاں نحنو نقص علیک احسن القصص شبد آیا ہے۔ ایک منورم قصہ میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ منورم قصہ کیوں ہے، کیسے ہے، آگے اس سورہ کے اندر میں آیات پرستت کروں گا، اور اس سے آپ لوگ دیکھ پائیں گے، جان پائیں گے، سمجھ پائیں گے کہ یہ قرآن ایشوریہ گیان کیوں نہیں ہے۔
یہاں اللہ کا پیغمبر بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے بستر میں سامان چھپا دیتا ہے، اپنا قیمتی سونے کا سامان چھپا دیتا ہے اور اس کو پھر پکڑ لیتا ہے کہ یہ چور ہے۔ یہ ہے قصہ، منورم قصہ، اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس میں۔ ایک پیغمبر یوسف کا رومانس دیکھیں گے ایک بادشاہ عزیز کے پتنی کے ساتھ جس کا نام زلیخا تھا۔ یہ پوری آیاتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آج کیبل اور کیبل 3 آیتوں کو میں آپ لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا ہوں، اس کا ارتھ بتایا ہوں، اس کا نازل ہونے کا کارن بتایا ہوں۔ جو شان نزول چلا رہے ہیں لوگ، لیکن ان شان نزول چلانے والوں کو پتہ نہیں کہ کسی کارن کے بنا پر اگر اللہ آیتیں اتارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کو آگے کے بارے میں جانکاری نہیں ہے کہ اس کا کارن ہونا سمبھو ہے یا نہیں۔ جیسا ادھارن میں دے رہا ہوں، دیکھیے، میں بولا یعقوب نے اپنے دونوں ماما کے لڑکی کے سگے بہن کو دونوں کو شادی کیا تھا، ان دنوں میں جائز تھا، اب جائز نہیں ہے، یعنی اللہ کو بدلنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ اسی لیے اللہ کا گیان پورا نہیں، ادھورا ہے۔ اللہ کا گیان ادھورا ہے۔ اللہ کو گیانوان کہنا، قرآن کو اللہ کا گیان ماننا، یہ بالکل بیتوکی باتیں ہیں، امانوی باتیں ہیں۔ اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں کہ شان نزول اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس بنا پر یہ آیت اتری، کس آدھار پر یہ آیت اتری، اس سے بعد میں جا کر کے اس کا آدھار رہے گا یا نہیں، یہ علم اللہ کو نہیں ہے۔ آج میں یہیں تک چھوڑ رہا ہوں، آگے نرنتر میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ اسی سورہ یوسف کو میں پورا پڑھ کر کے آپ لوگوں کو دوں گا، جو 111 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں لکھا تھا، اور جو میں قرآن پر سوستھ چنتن لکھ رہا ہوں اس کو بھی میں نے لیکھنے کے مادھیم سے شروع کر دیا ہے کل سے، اور وہ بھی میں پورا لکھ کر کے بھی دوں گا اور پورا بول کر کے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں یہیں پر اپنے وانی کو ویرام دے رہا ہوں۔